So the reason for this talk, I just asked Rifat to talk about his experiences. We did this last year also in November. Like our two Norwegian colleagues spoke about their experiences and how the media system could be seen from their perspective. And I think it's very important for a couple of reasons. One of it is that most of the time we talk about journalists, but journalists uh, seldom get the opportunity to how do they see their job. And I think this is also one source of stress and strain because I don't see any media organization covering uh, the lives of journalists themselves because that's considered to be no story at all. And especially when you are working in conflict zones, it becomes even more important for many reasons. Uh, as Rifat was introduced, uh, he worked in the conflict zones even before it was a conflict zone. Like when you started journalism, it was not a conflict zone. Yeah. Conflict zone. So let me ask you, how was it before 9/11, doing journalism in Peshawar? You were working in Peshawar. Did you start with the BBC? When did you start with the BBC? 2006, You can. 7. Hello. Hello. Okay. जी, Okay. हाँ, So after 9/11. Yeah. So how was journalism before 9/11? Like you started when? When was that? In 90s? Yes, 90s, 1996. Yeah. First of all, I'm thankful to FC College and the Mass Communication Department and all the guests here, and especially the foreign guest from Oslo, Norway. तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उर्दू में बात करूं. मैं थोड़ा सा अच्छा फिर एक्सप्लेन कर सकता हूं. तो ये मैंने तकरीबन ये 93-94 से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मैं फ़ारिग हुआ. जर्नलिज़म वहाँ से मैंने डिग्री हासिल की. उसी दौरान ही हमने जो है ना मतलब मैंने आगाज़ किया था. एक अंग्रेज़ी अखबार था वहाँ का छोटा सा. और फिर जब मैं 95 में फ़ारिग हुआ तो उसके बाद फिर मैंने प्रॉपरली जो है वो वहाँ पे एक अंग्रेज़ी अखबार था उससे मैंने आगाज़ किया. तो उस वक्त ये था कि जो टीवी चैनल्स थे वो नहीं थे, जो सिर्फ प्रिंट मीडिया था. और प्रिंट मीडिया में ये था कि हमारा जो यानी पेशावर जो है ना इतना बड़ा सेंटर नहीं था, वहाँ पे इतने ज़्यादा चांसेस नहीं थे. सिर्फ छोटे उर्दू अखबारात थे. अंग्रेज़ी के वहाँ से एक ही अखबार छपता था, फ्रंटियर पोस्ट, वो भी बाद में फिर बंद हुआ. तो ज़्यादातर लोग जो है वो वहाँ पे अगर कोई इंग्लिश जर्नलिज्म में था तो वो जो बड़े अखबारात थे उनके साथ ब्यूरोज़ में काम करते थे. लेकिन फिर जब 9/11 का वाक़या हुआ उसके बाद फिर ये है कि सारा सिनेरियो वो चेंज हो गया. फिर बहुत यानी वो जो 2002-3 जो है ना वैसे भी पाकिस्तान में वो जो ये जो निजी टीवी चैनल्स है, प्राइवेट टीवी चैनल, उसका आगाज़ हुआ. और उसके बाद तो फिर ये है कि बहुत ज़्यादा बूम हुआ. और फिर हमारे एरिया में ये था कि वहाँ पे जर्नलिज्म का स्कोप जो है वो बढ़ गया, क्योंकि 9/11 का जो एरिया था वो अफ़गानिस्तान और फिर उसके लिए पेशावर जो है बहुत बड़ा एक फ्रंट लाइन सिटी था. तो सब सारी जो है ना वो अगर रिपोर्टिंग होती थी तो वहाँ से होती थी. तो फिर जो है ना इस तरह मतलब ये करके, और मैंने तकरीबन 2005-06 में जो है ना BBC ज्वाइन किया. उससे पहले मुझे एक फेलोशिप मिला तो ऑक्सफोर्ड में मैं गया तो उधर ही फिर मेरी बात हुई. तो यहाँ से जो है ना मेरा वो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म का आगाज़ हुआ. Uh, so, as you said, like journalism was pretty local when you Yes, started at that time, before yeah. 9/11, and it somehow coincides the boom in journalism and the private television channel. I think it was General Musharraf who decided to liberalize media because of the war in Kargil, because the government of Pakistan thought that they were losing their propaganda war or whatever war of representation we can say. So he decided that, and incidentally, 9/11 happened, and because of 9/11, Peshawar might not have been the beneficiary of General Musharraf's kindness had it not been for 9/11, because this is the next question I would like to ask you, that reporting on Afghanistan, because reporting on conflict in Pakistan started later. Like earlier, it was the conflict in Afghanistan that you reported.
The Pakistani conflict, like the war on terror in Pakistan, started later. I think you can correct me if I'm wrong. So how was it to report on Afghanistan because of the ethnic affinity? Like this is one thing that's considered to be very important, that Pashtun journalists reporting on a country where a dominant population is Pashtun. So how was that experience like when you were reporting on Afghanistan too? یس اصل میں سر اس طرح ہے کہ یہ آپ کا بڑا اچھا ایک بیسک سوال ہے کہ جو ملیٹنسی تھی یعنی افغانستان میں، اور پھر اس کو صحیح طرح سے رپورٹ کرنا جو ہے نا وہ پشتون ہی اچھی طرح کر سکتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ سارے جو یعنی وہاں پہ سارے جو اگر افغان طالبان تھے سارے پشتونز تھے، انہوں نے اب اسامہ بن لادن کو اگر پناہ دی تو اس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، یعنی یہاں تک کہ باہر کے لوگ بھی، کہ یہ کیوں ان کو پناہ دی گئی ہے تو ان کو مطلب چھوڑ دیا جائے. حالانکہ یہ اب ہم جانتے ہیں کہ جیسے وہ ایک ہمارے ایک روایتی وہ ہے کہ جیسے وہ پشتون ولی ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کسی گیسٹ کو آپ پناہ دیتے ہیں تو قبائلی ابھی بھی قبائلی علاقوں میں جو ہے نا اگر کوئی بڑا جرم کرتا ہے وہ کسی کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے آپ پناہ دے دیں، تو وہ پھر پناہ بھی اس کو ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر وہ جس کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اگر وہ اس کے گھر پہ آتا ہے تو وہ پھر وہ والا بندہ جس نے اس کو پناہ دی ہے وہ بھی اس کا دشمن بن جاتا ہے. تو ایسی یہ چیزیں جو ہے نا مطلب یہ اس وقت عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، بلکہ یہ سارا اس وقت ہمیں یاد ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ یہ سب کہتے تھے کہ یار یہ کیوں آپ لوگوں نے جو ہے نا تو اس کو چھوڑ دیں، مطلب تو حالانکہ یہ جو ہے نا وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دفعہ یہ تو ہمارے وہ روایات ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ روٹیڈ ایسے روایات تھے. تو ایسی چیزوں کو مطلب رپورٹ کرنا صحیح طریقے سے پھر وہ جو ہے نا یہ پشتون جرنلسٹ اس کو اچھی طرح کر سکتے تھے. اور اس کے علاوہ سر یہ سارے کیونکہ یہ جو افغانستان میں معاملہ ہوا پھر یہ وہاں سے سارے جو دہشت گرد تھے شدت پسند تنظیمیں تھی وہ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے ٹرائبل ایریا میں آ گئے ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے پناہ لے لی. تو وہاں پہ بھی جو ہے نا اب یہ اس زمانے میں یہ 2003-4 کی بات ہے، میں خود کئی مرتبہ وہاں پہ ہم جاتے رہے ہیں کہ اس وقت آپ جو ہے نا وہاں پہ کیمرہ نہیں نکال سکتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک میں ایک فرینچ ٹیم تھی ہمارے ساتھ، ان کو میں لے کے گیا، یہ خیبر ایجنسی میں ایک علاقہ تھا چورا، تو ان کو ہم نے وہاں ایک تو یہ تھا کہ جو وہ فرانسیسی تھے ان کو ہم نے لوکل ڈریس یعنی شلوار قمیض پہنائی، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ لوگ اس وقت بڑے حالات جو ہے نا وہ اس طرح کے نہیں تھے. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ کیمرہ بالکل نہیں نکالنا ہے، جب میں آپ کو کہوں گا تب آپ نے نکالنا ہے. لیکن وہ جب وہ کچھ لوگ ایسے آ رہے تھے تو اس نے ایسے کیمرہ نکال لیا تو وہ قبائلی نے دیکھ کے جو ہے نا فوراً اس کو پکڑ لیا. اور ہم سب کو جو ہے نا وہ ہم 5 بندے تھے، یعنی 2 فرینچ جرنلسٹ تھے اور 3 ہم صحافی تھے، تو ہمیں یرغمال بنایا. تو تقریباً پھر 24 آور تک ہم وہ وہاں پہ ایک لوکل کمیٹی تھی انہوں نے ہم یرغمال بنایا. اور پھر یہ تھا کہ حکومت کو پتہ چلا، پھر وہاں کی جو انتظامیہ تھی، یہ اچھا ہوا کہ وہ جو جن لوگوں نے ہمیں یرغمال بنایا تھا یا گرفتار کیا تھا وہ وہاں کی ایک لوکل سرکاری کمیٹی تھی، یعنی لوکل لوگوں کی تھی لیکن ان کی حکومت کے ساتھ جو ہے نا ایک لنک تھا. تو انہوں نے فوراً جو ہے نا آگے پھر اطلاع کر دی کہ یہ اس طرح ہم نے لوگ گرفتار کیے. پھر ہمیں وہ جو مقامی انتظامیہ تھی خیبر ایجنسی کی، انہوں نے ہمیں پھر وہاں سے لے لیا اور پھر ہم تقریباً 2 ہفتے تک میں جیل میں رہا. وہ فرانسیسی جو تھے وہ بھی تھے. تو یہ ساری یہ ایسی چیزیں تھیں کہ وہاں پہ اس چیزوں اور وہ جو ڈائنیمکس تھے اس کو سمجھنا یہ جو ہے نا عام لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا. اس زمانے میں تو بالکل مشکل تھا، اب تو حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو ہر جگہ پہ جو ہے نا کمیونیکیشن کا دور ہے. لیکن ابھی بھی اگر آپ ان ایریاز میں جاتے ہیں تو یہ جو مرج ڈسٹرکٹ ہے، قبائلی اضلاع ہے، افغانستان ہے، خاص کر افغانستان کی جو بارڈر ایریاز ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے نا اگر وہاں کا لوکل بندہ نہ ہو، وہاں کا اسی ایریا کا صحافی نہ ہو تو آپ کے لیے جو ہے نا بہت مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. اور کئی سارے صحافی جو ہے نا اس میں شہید بھی ہوئے، وہ ان کو بڑی اذیتیں مشکلات برداشت کرنے پڑے، وہ گرفتار ہوئے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ لوکل ڈائنامکس کو سمجھنا جو ہے نا وہ ضروری تھا. So thank you for this. This brings us to the next question, which is
Uh, Two questions, but I'll ask the first one first. Is working as a stringer with international journalists. This is the huge problem. Like everybody understands that. I think working as a stringer with an international journalist in Lahore is pretty easy. Like they will ask you to take them to the Badshai Mosque or in inner city or such type part like that. But if you are working in a conflict zone, they will have a laundry list. So they bring a list with them. As far as I know, you can because I'm an academic. So uh, and they ask you to complete all of this because they think that it's good for their story. And dealing with that, like that's a very important question to me. How do you deal with, because you worked as a stringer with foreign journalists, and we know that they were the kind of Peshawar's Pearl Continental Hotel, the only hotel they had, and Greens, and these 3-4 hotels were just full of journalists. There was no space to live, and all international journalists were just pouring into Peshawar and asking local journalists to go with them. It was a good payday also because they used to pay better. بالکل. But how was it uh, to really make like to do journalism, because you are a local, you know there are problems. You have an international journalist who has a list to fulfill, and he says, my boss would like to see a story which has these components. I need to meet this person. I need to go that place. So how was that experience like? سر یہ اسی کے تناظر میں میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ یہی فرینچ ٹیم مجھے جو ہے نا بار بار کہتی رہی. یہ اب وہ تقریباً میرے خیال میں یہ اکتوبر 3-4 اکتوبر یہ 2001 کی بات ہے, اور افغانستان کے اوپر یعنی 9/11 کو تو اٹیک ہوا نا, اس کے بعد پھر 7 اکتوبر کو امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا. تو یہ اس سے پہلے ہی جب یہ 9/11 کا حملہ ہوا تو ودن 2 ویکس پورا پشاور جو ہے نا وہ فارن میڈیا سے بھر گیا. ان کو یعنی اس وقت ایسے اندازہ ہو رہا تھا کہ بس افغانستان کے اوپر اٹیک ہوگا, امریکہ کرے گا. تو پورا جو پشاور تھا اس وقت, یہ یعنی میں آپ کو بتاؤں سر کہ پشاور میں کوئی صحافی نہیں تھا کہ وہ ان کے ساتھ کام کریں, اتنے سارے جو ہے نا میڈیا آیا ہوا تھا. پھر کچھ ہمارے جو یہ دفاتر ہے, یہ بیورو آفیسز ہے, ان کی چپڑاسی جو ہے وہ ان کے ساتھ لگ گئے, اور ٹیچرز آ گئے تھے سر, پشاور کے ٹیچرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایز اے اسٹرنگر, ایز اے فکسر جو ہے وہ یہ فارن میڈیا کے ساتھ کام کر رہے تھے. آپ کا ایک دوست بھی کام کرتا ہاں بالکل. مجھے خود یاد ہے کہ میں خود جو ہے نا یعنی میں کچھ میڈیا آرگنائزیشن کو اس وقت جانتا بھی تھا, تو 4 لوگوں نے مجھے بھی پکڑا ہوا تھا کیا, تو میں نے کہا یار میں کس طرح کام کروں, یہ تو بہت مشکل ہے. تو وہاں کی جو اس وقت کے وہ صحافی تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ افغانستان چلو. تو اس وقت تو حملہ نہیں ہوا تھا, لیکن بڑے فلوئڈ حالات تھے نا, بڑے خطرناک قسم کے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ تم پاگل ہو, ادھر تو اب وہاں جانا جو ہے نا بہت مشکل ہے, یہ یعنی بہت خطرہ ہے. آپ وہ اس بات پہ بڑا زور دے رہے تھے, بڑا دباؤ. اب یہ جو اب خیبر ایجنسی جا رہے تھے, یہ بھی اچھا خیبر ایجنسی اس وقت کا خیبر ایجنسی, ابھی تو وہ ضلع خیبر ہے, وہ اس میں کنورٹ ہو گیا ہے. اس وقت یہ تھا کہ مقامی انتظامیہ نے یہ ایک رولز تھے وہاں پہ کہ آپ کسی فارنر کو ایک تو مارننگ ٹو ایوننگ یعنی وہ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں, اور وہ آپ نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے باقاعدہ پرمیشن لینی ہوتی ہے. آپ یعنی اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے, ورنہ پھر آپ وہ اس کا ایک لا تھا وہ آپ پہ اپلائی ہوتا. تو ہم نے کوشش کی, وہ جیسے میں نے بتایا آپ کو, ہمیں پرمیشن تو نہیں ملی. تو پھر ہم جو ہے نا یعنی سیکرٹلی یعنی وہ قانون توڑتے ہوئے ہم وہاں گئے, میں نے اپنے رسک پہ اس کو لے کے گیا. تو یہ جو ہے نا وہ ان کا بڑا یہ وہ سارے صحافیوں کا جو پشاور میں بیچ تھے, تو ان سب کی یہ مطلب بڑی ایک خواہش تھی کہ ہماری ڈیڈ لائن جو ہے نا, ہم افغانستان ایک دفعہ ہم ادھر انٹر ہو جائیں, اس سرزمین پہ پاؤں رکھیں تاکہ ہم سٹوری کریں تو افغانستان ڈیڈ لائن ہو. تو وہ بڑا جو ہے نا وہ یعنی پریشرائز بھی کرتے رہے. کئی سارے صحافیوں کو آپ یعنی ان کی وجہ سے بڑے جو ہے نا صحافیوں کو مشکلات کا سامنا بھی رہا, کیونکہ وہ مسئلہ وہی تھا کہ وہ لوکل ڈائنامکس کو نہیں جانتے تھے. ہم ان کو بار بار بتا رہے تھے, لیکن وہ سارے جو تھے میکسیمم ان میں سارے وار رپورٹرز تھے, جو اس وقت تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یعنی شروع میں کہ جب آپ کانفلکٹ زون میں جاتے ہیں تو آپ تو باقاعدہ
جیسے بعد میں BBC میں رہا تو ہماری جو ہے نا ٹریننگ ہوتی تھی, یہ باقاعدہ جو ہے نا ایک ٹریننگ ہوتی تھی, پھر 3 سال تک وہ 3 سال کے بعد وہ ریفریشر پر ہوتا تھا, یعنی دوبارہ سے ہم نے, اگر وہ آپ کا ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ پھر بھی نہیں جا سکتے تھے. تو یہ بھی بڑا ضروری تھا, اور اس میں آپ وہ بڑے اچھے کورسز تھے کہ اس میں آپ کو بہت سارا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کانفلکٹ زون کے اندر کیسے کام کرتے ہیں خود کو بچانے کے لیے, خود کی سیکیورٹی کے لیے. تو یہ صحافی ہمیں بڑے ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے تھے. ایک تو افغانستان کو تو میں نے بالکل انکار کر دیا کہ میں ادھر جو ہے نا کسی صورت میں بھی نہیں جاؤں گا, یہ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے ایسے حالات میں. اور وہ ٹرائبل ایریا میں بھی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمیں مشکلات کا سامنا رہا, گرفتار ہوئے. تو یہ اس میں تھا, یہ تجربات تھے سارے. So, Rifat, this brings me, like when you started working with the BBC, then it was possible for you to get trainings of how to work in conflict situations. I think one of the very important aspect is dealing with trauma and avoiding trauma. So, do you think that the predominant lot of journalists working in Peshawar were trained for that, or it was simply a handful like yourself and a few others who went through rigorous trainings? And also, there were a lot of NGOs who were offering trainings. So were they good? Like that? یہ بہت اہم سوال ہے سر. یہ اصل میں جب یہ سٹارٹ میں ساری جو ملیٹنسی تھی, ظاہر ہے کہ وہ ٹرائبل ایریا میں شفٹ ہو گئی, تو ادھر کا جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں اگر کوئی صحافی تھا تو وہ تو وہاں کا لوکل صحافی تھا. ہم تو پہلے ان سے مطلب یعنی ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ سارے ٹرائبل ایریاز میں جانے پر پابندی لگا دی گئی صحافیوں پر, یعنی پشاور کے صحافیوں پہ یا باہر سے آنے والے صحافیوں کے, تو وہاں کے لوکل جرنلسٹ تھے. تو وہ تو سارے جو ہے نا بالکل, وہ تو سر انٹرینڈ تو چھوڑے, ان کو تو خبر لکھنی بھی نہیں آتی تھی کہ خبر کیسے. آج تک جو ہے نا اب وہ تھوڑی بہت ان میں وہ آ گئی ہے, لیکن میکسیمم اس وقت جو تھے وہ بیچارے تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو اس کی وجہ سے سر یہی کہ ان کی ٹریننگ نہیں تھی, اس طرح کی خبریں وہ دیتے تھے. میرے خیال میں یہ کوئی جو ہمارے صحافی قبائلی اضلاع میں جو شہید ہوئے ہیں 10-12 ہے, کتنے اب میں آپ کو ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, یہ سارے اپنی انہی غلطیوں کی وجہ سے کہ کانفلکٹ زون کو کور کرنے کے وہ نہیں جانتے تھے کہ کیسے ان کو کور کرتے ہیں, کیونکہ پھر تو ایک جنگ شروع ہو گئی ہے نا ٹک ٹاک. تو یہ اور اس کے میں نے تقریباً یہ ان میں کوئی 7-8 صحافی جو تھے ان کے میں نے پروفائل لکھے ہیں, میں نے BBC کے لیے لکھے. مجھے پتا ہے سر کہ اب میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ ایک اس میں ہمارا جو ہنگو کا ایک صحافی تھا, اس کا میں نام بھول گیا ہوں, ابراہیم زئی سے, وہ انگو کے ابراہیم زئی سے, وہ PTV کے لیے کام کرتا تھا. ایک دفعہ اس نے ایک خبر دی کہ حکیم اللہ محسود جو ہے, وہ جو TTP کا ایک سربراہ تھا, وہ ایک ڈرون میں مارا گیا ہے. تو حالانکہ وہ ایسی بات نہیں تھی, وہ صرف معمولی زخمی ہوا تھا. تو اس نے مجھے خود کال کی, تو کہتا ہے میں نے تو بس ماں خڈز ور کو, یعنی میں نے تو چلا دیے, وہ خبر چلا دیے. تو میں نے کہا یار آپ نے کوئی اس کی کنفرمیشن کی, یہ تو بہت بڑی آپ نے بڑی خبر دی ہے, یہ اگر کنفرم نہیں ہے, اگر آپ نے دے دی ہے تو یہ تو آپ کی زندگی کو بڑا خطرہ ہے. اس نے کہا کہ مجھے 2-3-4 ایسے سورسز نے بتایا ہے. میں نے کہا طالبان نے اس کی کنفرمیشن کی ہے؟ اس نے کہا نہیں, انہوں نے نہیں کیا. تو پھر میں نے کہا یہ تو اس طرح تو یہ بڑا رسکی ہے. اور پھر اسی طرح ہوا سر. ایک تو اس سے یہ غلطی ہو گئی, اور دوسری غلطی اس سے یہ ہوئی کہ وہ ایک جگہ پہ کوئی ایونٹ کور کر رہا تھا, تو اس دوران ایک دھماکہ ہوا, بلاسٹ دھماکہ ہوا. تو اس کے پاس کیمرہ تھا, اس نے کہا لو نکالو کیمرہ, بس فوراً وہ ادھر ہی جو ہے نا اس کی فوٹیج بنانے لگا. اب تھوڑی دیر کے بعد تقریباً یہ دھماکہ جب ہوا تو کوئی 3-4 یا 5 منٹ کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا, اور اسی دھماکے میں وہ جو ہے وہ بیچارہ شہید ہوا. تو اب آپ دیکھیں سر, یہ اس کے لیے مجھے یاد ہے کہ ہم کیسے, یعنی BBC میں ہمیں ٹریننگ دیتے تھے کہ اگر کوئی بلاسٹ ہے, جب بلاسٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس ایریا تک اس وقت تک نہیں جانا ہے جب تک پولیس اس کو کلیئر نہیں کرتی تھی. اور یہ مطلب اس طرح پشاور کے اندر کئی واقعات ہوئے, جس میں ایک ہمارا بڑا سینئر صحافی صفی اللہ گل, وہ زخمی ہوا تھا. وہ بھی اسی طرح ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا, اس کے تقریباً 15 دن کے بعد ایک اور دھماکہ ہوا جب صحافی سارے اکٹھے ہوئے. تو وہ جو یہ ایک واقعہ میں نے جیسے ذکر کیا, اور وہ اچھا سر, وہ جس صحافی کی میں نے بات کی کہ وہ جس نے حکیم اللہ کی وہ خبر چلائی تھی,
वो असल में वो धमाका दूसरा जो किया गया था वो उसी सहाफ़ी को टारगेट करने के लिए किया गया था, क्योंकि वो उसका रेड वारंट वो तालिबान ने निकाला था। तो इस तरह जैसे एक बाजोड़ी एजेंसी के अंदर एक सहाफ़ी था, वो भी हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, इब्राहिम। इब्राहिम वो डमाडोला वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ था, वो मैं और इरफान खुद भी गए थे सर। हम जिस दिन हम गए ना, तो बस हमें अल्लाह ने बस बचा लिया, हम वापस सही आ गए। दूसरे दिन वही इब्राहिम उसी जगह पे गया, वापसी पे जो है वो किसी ने जो है ना उसको रास्ते में टारगेट करके कत्ल किया। उसका ये था कि मेरे ख्याल में वहाँ पे बाजोड़ में उस वक्त जो है ना अलकायदा की बड़ी प्रेजेंस थी, तो वो शायद कोई फुटेज बना रहा था वो, या शायद अलकायदा के लोग जो है वहाँ पे एक वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो उसने कहीं बनाई वो, उसने जाके फिर वो आके उन्होंने चेक भी किया वहाँ पे कि उसके कैमरे में शायद उससे वो ले भी गए थे, वो जो फुटेज थी या जो डीवी थी वो भी ले गए थे। लेकिन फिर कुछ 1-2 दिन बाद उससे कोई गलती हुई, उसने इस तरह की कोई खबर दी या जो भी था, तो उसके बाद जो है ना फिर वो बेचारा मारा गया। तो ये ट्रेनिंग्स तो बहुत ज़रूरी थे सर। ये तो यानी ये जो ट्रेनिंग्स थे इनके ना होने की वजह से हमारे ये 10-12 साफ़ी जो है ना ये मौत के मुंह में चले गए। Just to clarify, like I hope it never happens anywhere else. But the blast that Rifat mentioned, that there is a small blast to attract two people, like journalists and medical teams and police, three. So the first blast, these are the earliest responders, and most of the time journalists are the earliest responders, even before the medics, and definitely before the police. So, so the one of the basics of covering conflict is never to approach a site when there is a first smaller blast, because it will be followed by a bigger one. And the journalist Safiullah that he's mentioning is a Dart Center fellow, Dart Center for Trauma. But this is the pressure from news channels. They want to cover anything. And as I remember, in Peshawar, there were these complaints, and then the television channels decided, okay, don't be the first responders if things like that happen. And there was a 100-meter line not to cross. But then suddenly, within a couple of weeks, one or two journalists started crossing that line. And when asked, they said, yes, our channels agreed, but they are forcing us to do that, like individually. And since one of them moved, so then it's kind of a story that you need to get, a footage that you need to get. Everybody went in. And that's where Safiullah was certain. Ibrahim, as you mentioned, he was part of one of our US Institute of Peace trainings in 2007, 6. I don't remember exactly. It was 7 or 6 before I went to the US. And his certificate I still have the certificate that we wanted to give him. And during the training, he was saying that these trainings are useless because we are going to be killed. It's going to happen to us. And when he went back from the training, I think, but he didn't receive the certificate. Like, he left because he wanted to go home, cover some news in Bajor. So that's very important to understand. And this brings me to the question of the narrative that is built. Like, the local journalist has a say. You always want to be, because you are a local journalist, and you are not, like most of the journalists in Peshawar were not even well known at national level, except a few names like Rahimullah Yusufzai and others. So most of the people were covering Khyber Pakhtunkhwa or Afghanistan from there. So the desire to become an international journalist was naturally good. But you never got a byline. Like, even Ismail Khan is considered to be a footnote. Like, when New York Times publishes their story, and Ismail is resident editor Dawn in Peshawar. So at the bottom, from Peshawar, Ismail Khan and another guy who nobody knows. So both are equal and they never get a byline. So I think that's one question.
that I would like to ask you. That how much role did you have to decide the story? Like, because you were on the, like, you were facing the whole danger. When the story gets published, the international journalist is back home. Like, they are easy and cozy. But you were there. So you have to face the consequences. But how much say did you have in deciding how would the story turn up to be at the end when it gets published? یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے سر. کیونکہ ہمارے استاد ہے تو جو اصل سوال ہے آپ وہی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اصل ایک جو ہے نا یہ وضاحت بھی کروں کہ چونکہ میں تو آپ سب یہاں پہ زیادہ تر اکیڈمی سے تعلق ہے, سارے پروفیسر ہے, لیکچرر ہے, تو میں چونکہ اس میں ہوں, پریکٹیکل فیلڈ میں ہوں, تو آپ لوگ مطلب میری یہ یعنی اپنے ایکسپیرینسز پہ بیسڈ ہے, اس میں زیادہ وہ ریسرچ والا ایشو نہیں ہے, لیکن یہ جو ہے نا آپ اپنے اس میں استعمال کر سکتے ہیں یہ. تو سر یہ اصل میں یہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے, خاص کر یہ کانفلکٹ کے دور میں بھی یہ پورا یہ معاملہ چل رہا تھا اس وقت بھی اور آج بھی. اور اسی کے اوپر تو جو ہمارے اور آپ کے بھی شاگرد ہیں سر, وہ ڈاکٹر سید عرفان اشرف, اس کی ابھی حال ہی میں ایک کتاب بھی آئی ہے کہ وہ دا ڈارک سائڈ آف دا فکسر, وہ امریکہ سے جو ہے نا اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے, تو وہ بڑا ہی اس نے زبردست, وہ خود بھی چونکہ فکسر تھا, فکسر رہا. بھی اس کا کیا تھا. جی جی بالکل. اور میرا بھی اس بک میں کافی اس نے ہم دونوں کی جو ٹرپس وغیرہ جہاں پہ ہم گئے تھے تو وہ سارا اس میں شامل ہے. تو یہ اس میں سر ہمیں مطلب صرف وہ جو ایک ڈالروں کا وہ جانس دیا جاتا ہے نا کہ آپ پیسے جو ہے نا پیسے دیتے ہیں ہمیں, اس کے علاوہ تو اب میرے خیال میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ سیکنڈ رائٹر اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو فکسر ہوتا ہے یا جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے. شروع میں تو ہمیں بالکل جب 9/11 کا ہوا تو اس وقت تو ہمیں کچھ اندازہ بھی نہیں تھا نا, ہم تو صرف اس وقت بے روزگاری بھی زیادہ تھی, کوئی اخبارات بھی نہیں تھے, تو ہمیں تو بس وہ ڈالر کے چکر میں جو ہے نا جو بھی دیتے تھے تو ہم لیتے تھے. اس وقت ہم نئے بھی تھے, یہ بھی تھا. تو یہ اس میں بالکل سارے جو لیکن اس میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اب سارا جو وہ جو میڈیا آرگنائزیشن ہے, وہ جیسے نیو یارک ٹائمز ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, جیسے ٹائم ہے یا گارڈین ہے, یہ تو بڑے بڑے اخبارات ہیں, تو ان کی مینجمنٹ بھی یہ جانتی تھی, ان کے ایڈیٹرز وغیرہ بھی یہ جانتے تھے, وہ تو جانتے تھے نا اگر ہم نہیں جانتے تھے. اور اس کے علاوہ جو رپورٹر تو ان کے ساتھ آتے تھے وہ بھی ہائیلی ٹرین تھے, تو وہ بھی ہمیں مطلب یعنی ان کو بھی جو ہے نا یہ سارے یہ مغرب جو ہے ہمیں تو یہ پٹیاں تو پڑھاتے ہیں یہ موریلٹی کے اور یہ ایمانداری کے, آنیسٹی کے, لیکن پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ اس طرح کا وہ تو مطلب ان کو تو یہ اندازہ تھا اگر ہمیں نہیں تھا. تو اس میں سارا یعنی ایک تو یہ ہے کہ سٹارٹ سے لے کر آئیڈیا بھی ہم دیتے تھے کہ یہ سٹوری ہے, پھر وہ اس کے اندر اینگل نکال کے پھر اس کی ساری جو ہے نا جیسے وہ لاجسٹک سپورٹ وہ بھی ہم مطلب ڈھونڈ کے پھر وہاں پہ جانا, پھر اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ جس میں آپ کو پرمیشن نہیں ہے تو وہ والا ایریا وہ ساری پرمیشن بھی ہم نے لینا, اور پھر اس کے جو کانسیکوینسز کہ اگر وہ ایسی کوئی سٹوری ہے جیسے کوئی بہت زیادہ خطرناک قسم کی سٹوری تھی تو اس کے کانسیکوینسز بھی پھر ہم ہی جو ہے نا بھگتنے پڑتے تھے, کیونکہ وہ تو چلا جاتا یا اس کو کیا تھا. تو یا جیسے میں جب ہم اریسٹ ہوئے, یہ جو میں خیبر ایجنسی میں بات کر رہا ہوں, تو ہم 2 ہفتے جیل کے اندر رہے, اور وہ فرانسیسی جو ہے 2 دن کے بعد رہا ہوئے, تو چلے گئے ہمیں ادھر مل کے جو ہے نا, پھر وہ جب ہم باہر نکلے تو وہ تو کب کے جو ہے نا جا چکے تھے, تو پھر وہ پیچھے ہمارا نہیں دیکھتے حالانکہ. اور یہ تو ابھی جو ہے نا لوگوں نے انہوں نے شروع کیا ہے, ورنہ تو آج تک یہ جو مطلب ایک مین سٹوری اگر کوئی آج کل میں کوئی جاتا ہے نیو یارک ٹائم یا اس کے ساتھ, تو اس میں میرے خیال میں سیکنڈ رائٹر کے طور پہ دیتے ہیں, ورنہ نیچے جو کہ ان پٹ وہ جیسے آپ نے ذکر کیا ادھر ہی دے دیتے ہیں. آج تک جو ہے نا اس میں بھی زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ یہ صرف میرے خیال میں جو ویسٹ کے پیپر ہے اس میں آتا ہے. یہ میں ایک نیوز ایجنسی ہے جو جیپنیز نیوز ایجنسی ہے, بڑی پاپولر نیوز ایجنسی ہے, میں اس کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. ان کو میں کہتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ وہ رول ہی نہیں ہے, آپ نہیں ڈال سکتے ہیں. اچھا سر, اس مرتبہ جب یہ
20 سال کے بعد جب یہ 9/11 کے وہ پورے ہو رہے تھے تو دوبارہ سے وہ بہت سارے وہ صحافی جن کے ساتھ پہلے ہم نے کام کیا تھا وہ پھر آئے تھے, اور پھر لیکن اس مرتبہ ہم نے ان کے سامنے کنڈیشنز رکھے. یہ ہے کہ ہم پہلے سے اس طرح تو ماحول نہیں تھا, تو ہم نے سارا ان کو بتایا کہ یہ ہمارا حق ہے, آپ جو ہے نا یہ حق تلفی کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا رہا ہے, اور اب تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں یہ خاص کر یہ جو کتاب آئی ہے, کتاب کے بعد جو ہے نا کچھ لوگ جو ہے نا وہ اویئر ہوئے ہیں. Thank you. Like Sayyid Irfan Ashraf he's still an assistant professor? Assistant professor. That's pretty, because he was an assistant professor many years back. Still Like, he is. He is still an assistant. That's bad. Irfan is a colleague of ours, a student of mine who has done his PhD, and he specializes on basically what they call stringers. And he recently wrote a book, and I think Rifat, you interviewed him. Yes. Yes, and he spoke he speaks very candidly, by the way. You should watch the interview. So he just speaks out everything about Also him. writes in Daily Dawn. Yeah, Irfan also writes for Dawn. So there are many questions, but one of those is that that when you work with international organizations, you don't have a say in the story. You are now getting some credit. I have seen Haq Nawaz getting some credit. I have seen his stories with the Washington Post. So, yeah. So when he was covering the flood, but then I won't get into the details of what happened when APS happened, and you went through a lot of trouble. But just tell us briefly, how did it change your journalistic career? Because big events like that, big tragic events, also have consequences for working journalists. So I won't like you to go into something that's uncomfortable for you, but just how did it affect your career? یہ اس طرح ہے نا سر, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ایک تو جو بندہ خود سیکھتا ہے بہت ساری چیزوں سے جب اس کا تجربہ بڑھتا ہے, لیکن ہمارا تو یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 20 سالوں سے کانفلکٹ زون میں ہی ہیں اور کانفلکٹ زون کو ہی رپورٹ کرتے آئے ہیں. تو ساتھ ساتھ میں کافی جو ہے نا وہ ایک تو میچورٹی آتی ہے, لیکن اس اپنے جو شعبے کے حوالے سے جس ایریا کو میں کور کر رہا ہوں تو اس میں اب کافی جو ہے نا ہمیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے جیسا, ایک تو خیر وہ حالات بھی تھوڑے سے تبدیل ہو گئے ہیں, پھر سے جو ہے نا یہ پیدا ہو رہے ہیں, اس طرح کے نہیں ہیں. تو اس طرح کے حالات اب نہیں رہے ہیں, لیکن اس نے ہمیں بہت کچھ سکھایا سر. پہلے یہ تھا کہ ہم یعنی ایسا وقت بھی آیا کہ جب ہم اتنا زیادہ پریشر ہمارے اوپر آتا تھا تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب اس کو کیسے جو ہے نا ہم ڈیل کریں. تو میں خود جو ہے نا مطلب مجھے یاد ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی, کیونکہ اب پشاور کے اندر جو ہے یہ 2008-9 میں تقریباً روزانہ جو ہے نا 3-4 دھماکے ہوتے تھے ایک ہی دن. تو وہ پھر ہمیں جیسے میں ٹرینکولائزر وغیرہ یہ لیتا تھا رات کو سونے کے لیے, اور اس وقت یہ تھا کہ یہ کورسز وغیرہ بھی زیادہ ہم نے نہیں کیے تھے, خاص کر یہ PhD کے یہ سارے جتنی بھی ہے. پھر میں خود جو ہے نا میں نے کچھ کورسز بھی کیے, تو اب اس کے ساتھ ہم مطلب فیملیئر ہو گئے ہیں, ایسا سمجھ لیں کہ جیسے فیملیئر ہو گئے, لیکن اس کے اثرات ابھی بھی ہمیں مجھے کبھی کبھی اپنے یعنی باڈی کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ جیسے ہمارے وہ ابھی تک ہے, جیسے کہ مجھے یہ چڑچڑاپن سی ہو گئی ہے بہت زیادہ, یہ غصہ آتا ہے مجھے, حالانکہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ پہلے مجھے نہیں ہوتا تھا, لیکن اب اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کافی سارا جو ہے نا وہ قابو پا لیا ہے, لیکن یہ کانفلکٹ جو ہے نا یہ تو بذات خود جو ہے ایک بہت بڑی ٹینشن ہے. آپ ہمارا تو ایسا سمجھ لیں سر کہ وہ اگر پشاور میں آپ رہتے ہیں تو بس آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. یعنی اب پھر سے یہ دوبارہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں, تو اس سے پھر وہاں پہ بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب جیسے کوئی واقعہ وغیرہ ہوتا ہے تو جب ہلاکتیں ہم سنتے ہیں تو ایسے ہل سے رہ جاتے ہیں ایک دم سے نا. تو ایک تو ہمارے سامنے سب کچھ گزرا ہے,
وہ والا سینیریو بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے نا, تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک تکلیف ہوتی ہے. تو یہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے, لیکن یہ اب ہمیں ایک ٹیکنیک جیسے سمجھ لیں کہ ہمیں ایک ہم سیکھ گئے ہیں کہ اب کیسے پھر اس حالت سے نکلنا ہے, تو پھر وہ طریقے اب ہمیں جو ہے نا تھوڑے بہت ہمیں آ گئے ہیں. Yeah, and connected to this, after APS happened, BBC took you out and جی you went to England. بالکل. So how long did you stay there, and what was how did they manage to deal with the trauma? Because most of the time we don't do it over here. بالکل, یہ وہ تقریباً ہمارے جتنے بھی رپورٹرز یا باقی سٹاف کے ممبر تھے جنہوں نے اس کو ای پی ایس کو کور کیا تھا, تو وہ پھر تقریباً ای پی ایس واقعے کے کوئی مہینے بعد جو ہے نا ہمیں لندن لے جایا گیا, یہ سارے ٹراما کورسز اور ان کے لیے. بس وہ تو یہ تھا کہ سر وہ اس ایریا سے ہمیں نکال دیا, جیسے وہ ایریا تھا وہاں پہ. پھر یہ تھا کہ ہمیں 2-3 ویکس ہم وہاں پہ رہے تھے, تو 2 ویکس ہمیں ہر دوسرے دن کے بعد جو ہے نا وہ لوگ آتے تھے جو اسپیشلائز جنہوں نے کیا تھا, تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری کاؤنسلنگ کرتے تھے. تو 2 ویکس کے بعد جو ہے نا تقریباً 2 ویکس تک وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 1 ویک اس کے بعد ہم ویسے بھی ادھر رہے. تو اگر آپ اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو آپ کی کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, باقی آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس ایریا سے آپ نکل جائیں, کوئی اچھے ماحول میں چلے جائیں, ایک پیسفل ایریا ہو, تو ویسے بھی جو ہے نا آپ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ریگین کرتے ہیں. تو اس طرح یہ ہوا سارا. Just coming to the end, but you and I can talk for days. Like you also did some soft news, like you covered SWAT, and you in the BBC too, and now Yeah. you are still you are doing this, but I think for the BBC you started working on stories which were human interest, travel and stuff like that. So tell us a bit about that. میں سر اب یہ بڑے میں نے کور کیے ہیں, خاص کر میں سوات کا تو یہ ہے کہ سوات کے تو شروع سے لے کر یعنی آخر تک آپ سمجھ لیں کہ تقریباً کوئی 15 سال تک میں اس کو مسلسل کور کرتا آیا ہوں. ایک تو مجھے خود بہت زیادہ پسند ہے سوات. پھر وہ جو ٹورزم یعنی جب یہ ملیٹنسی ختم ہوئی 2009-10 میں جب یہ ختم ہوا, اس کے بعد جب یہ ریسٹوریشن کے لیے جو کچھ وہ کام شروع کیا گیا حکومت کی طرف سے, فوج کی طرف سے, تو اس میں بھی ہم نے بڑی دلچسپی لی. اس کے لیے میں کافی مسلسل جاتا رہا ہوں کہ وہ میلے ہو رہے ہیں, وہ وہاں پہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ایسے باقی ایونٹس ہیں ٹورزم کے اوپر بہت سارے. تو یہ میں نے بہت کور کیے ہیں. اور سر میں یہ لٹرلی اب بتاؤں آپ کو کہ جب یہ بہت سارا ہم نے یہ یعنی یہ ملیٹنسی اور یہ ٹیررزم اور یہ کانفلکٹ یہ کور کرتے آپ کا پھر ایسا ٹائم آتا ہے کہ دل بھر جاتا ہے. اب یعنی کوئی وہ جو اثرات کی ابھی میں بات بھی کر رہا تھا کہ جیسے کوئی دھماکہ ہوتا تھا, اگر اس کے اندر کوئی کیجوالٹیز بڑھ رہی ہوتی, وہ تو رننگ سٹوری ہوتی تھی نا, کہ جیسے پہلی انیشل رپورٹ آئی کوئی 10 اس میں ہلاک ہوئے, پھر وہ بڑھتے 15 ہوئے, 20 ہوئے, 25 ہوئے. جب آپ کو ایسے ٹائم پہ تو جو ہیں وہ بڑھتے جاتے تھے تو ہماری ٹینشن بڑھتی جاتی تھی. حالانکہ صحافی کے لیے تو یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر کوئی بڑا ایونٹ ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے ایک قسم کا, کیونکہ اس کا نام آتا ہے, اس بائی لائن آ جاتی ہے نا کہ لیڈ. اگر کوئی بڑا دھماکہ ہے آپ کرتے ہیں, فار ایگزامپل 50 لوگ اس میں مارے گئے ہیں, تو اگر آپ وہ سٹوری کرتے ہیں آپ کی تو بائی لائن تو ادھر آ رہی ہے آپ کی نا. تو ہماری یعنی اس طرح جب یہ بڑھتی تھی تو مجھے ٹینشن ہوتی تھی. ہم پھر یعنی ایسا ہوتا تھا کہ یار اب کب یہ جلدی اس کا جو ہے نا حل نکل آئے کہ بس یہ یا معلوم ہو جائیں کہ بس اتنے یہ فائنل ہے. تو اتنی یعنی وہ اس کی وہ تکالیف اور یہ مشکلات اور مسائل تھے. تو پھر وہ جو سافٹ سٹوریز تو اس وقت ہم یعنی میں خود جو ہے نا اس میں کوشش کرتا تھا کہ یہ سافٹ سٹوری کروں, تاکہ یہ جو گھٹن کا ماحول ہے یا جو تکلیف کا ماحول ہے جو ہم پہ حاوی تھا, اس سے میں نکل آؤں. تو اس طرح ہم نے بہت سارے پھر میں سافٹ سٹوری کیے ہیں. یہ خاص کر میں نے کلچرل سائٹ پہ جو ہے نا بہت سارے اس طرح کام کیا ہے, میوزیشنز وغیرہ یہ سارے. اور جو میوزیشین وہ پھر اس کا بھی تھا کہ وہ جب ملیٹنسی کی وجہ سے جو ہے نا اس میں بھی وہ فیکٹر آتا تھا کہ وہ اس سے سفر ہوئے ہیں.
تو یہ اور پھر یہ اچھا اس میں یہ بھی تھا سر کہ خود کو جیسے ایک تسلی دینے کے لیے یا تھوڑا سا اس سے نکلنے کے لیے پھر جب لوگ اس سے متاثر ہوتے تھے ان پہ ہم نے بڑا فوکس کیا کہ جیسے آئی ڈی پیز ہوئے باہر جو ہے نا یا اس طرح کے اور چھوٹے چھوٹے کاروباری جیسے کوئی ریڑھا چلاتا تھا تو ایسے میں نے بہت سارے یہ صاف اسٹوڈیاں بھی کی ہیں. So this is going to be the last question. I'll just ask the last question. Like my question is that is it good that organizations decide to make a balance? Also, if you are working in a conflict zone, it's not easy to that organization will focus, kind of give you a 50-50 beat of doing human interest soft stories and conflict because it's a conflict-ridden environment. So, but do you think it's good that if organizations decide to cover the soft side and give it to the same journalist who's covering conflict for his sanity and well-being, and also for the well-being of the audiences, there should be a balance where the human side is not simply shown as killings and miseries, but also life as it goes? یہ بہت اچھا ہے سر. اس کے لیے میں آپ کو بی بی سی کی مثال دوں گا کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جب بھی کسی صحافی کو کورسپونڈنٹ کو جو اگر کسی کانفلکٹ زون میں بھیجتے ہیں تو ایک خاص ٹائم کے لیے وہ بھیجتے تھے 2 یا 3 سال کے بعد پھر اس کو وہاں سے نکال کے کسی اور علاقے میں بھیجا جاتا جہاں پہ کانفلکٹ نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ بالکل اسی سے پھر نکل کے جو ہے نا آپ فوراً خود کو پھر آپ ریکور بھی کرتے ہیں. تو لیکن وہ یہاں پہ بھی ممکن ہے سر. ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ ٹی وی چینلز ہے یہ ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں تو اگر کوئی جیسے جیو ہے اے آر وائی ہے دنیا ٹی وی یہ سارے اس طرح تو نہیں ہے. ان کی کیا خرچہ آئے گا کہ اگر وہ خیبر ایجنسی کا رپورٹر اس کو یہ جو ہے نا 1-2 مہینے کے لیے اسلام آباد بلا لے یا لاہور بلا لے یا کہیں اور بلا لے اور ان کے ساتھ وہاں پہ ڈیسک پہ بیٹھ کر یعنی کام تو وہ کرے گا تو ادھر بھی کرے گا تو اور وہاں پہ کسی اور کو بھیجے تو یہ تو بڑا ایزی ہے سر. لیکن یہ اس میں دوبارہ کہوں گا کہ جو ٹی وی یا اخبارات کے مالکان ہیں وہ اس حوالے سے پہلے تو یہ اپنے کورسپونڈنٹ کو آن بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کورسپونڈنٹ. کئی سارے ایسے واقعات ہوئے سر کہ یہ جو ملیٹنسی کے دوران جب یہ ہمارے قبائلی صحافی شہید ہوئے تو وہ جو جس ٹی وی چینل کے لیے وہ کام کرتا تھا انہوں نے اس کو آن بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارا کورسپونڈنٹ ہے یا نہیں. ایک تو یہ سارے جو ہے نا یہ ایک الگ سٹوری ہے کہ یہ سارے کورسپونڈنٹ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں ان کو کوئی پیسے نہیں ملتے. ان کو جو ہے نا یہ پہلے تو فیکس ہوتا تھا نا فیکس اور ٹیلی فون اس کے پیسے بھی نہیں ملتے تھے. اب تو خیر وہ زمانہ نہیں رہا اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے تو یہ فری میں کام کرتے ہیں بس. وہ بیچارے پھر اپنے لیے وہاں پہ ان کو کارڈ دیا جاتا ہے ایک پریس کا وہاں جا کے یہ پھر جو ہے نا کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں یا جو کرتے ہیں تو لیکن ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. تو یہ بہت اچھا ہے سر. یہ اگر اس طرح یہ کریں گے تو اس سے یہ صحافیوں کی جو ہے نا وہ ان کی کارکردگی بھی اچھی رہے گی. اگر کوئی یہاں کا صحافی جو ہے نا ادھر مین ڈیسک میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس ماحول کو دیکھیں وہ اس کی ایجوکیشن بھی ہوگی تو یہ بہت اچھا ہے بہت زبردست. اس طرح اگر کرتے ہیں تو یہ سب یعنی اس کو مالک کو بھی فائدہ ہے اس سے. Thank you, Rifat. I'll just say a few words. One of the leading Pakistani media organizations, and it's a story from Swat. One of the journalists working in Swat, he said that we had complaints about our salaries and we were not paid and this and that. And they said that the organization's new boss called. So it was a telephone call, a conference call. And she was a woman. And she said, yes, we understand all your problems. And what are the problems? So they said, we told them, these are the problems. You remember that, Jamal? So and she said, she just listened very carefully to all that we were saying. And the last word was that she said that you should be proud and honored, you should feel honored that you are working with such prestigious organization. And she just hung up. So like she didn't promise anything. She didn't respond to any of the demands of the journalists over there. Salaries, conflict, problems, nothing. And so they said that we were just sitting there waiting for that moment that somebody will listen to what our problems is. And this was the response at the end. So Rifat, thank you very much for giving your opinion. And one last thing, there are organizations, and I was in contact with them when we were running this
Competence and Trauma Center for Journalists, international, who help journalists who are in conflict zones in Pakistan, within the country, to transfer to other towns like Lahore, Karachi, or wherever it's safer than where they are working. But the problem was that their organizations never agreed to that. Although they were paying for the transfer, for the stay, the organization said no. Like, this guy is useful only where he or she is. Even if you are paying for travel, you are paying for the stay, we won't give him a place at the desk in the big cities. So thank you, Rifat. Thank you very much. Any questions? Hello. Um, Rifat, thank you so much for being very honest and really like hats off for the services which you have done, and I can imagine. In fact, starting from the lust of dollars and while not sharing the byline because that was not the agreement. A couple of questions and one short question. I was working with Khabrein at that time and just sharing something with you that I went over there because I didn't know Pashto, but like that was a shortage of journalists over there. Some fixers hired me from Lahore and I went over there and I am towards some, like I took them towards with the help of some of the stingers over there, like I know a Kunar on the other side of Bajod. So I went over there, interviewed the Taliban. So at the Jallo, at the Turkham border, many sites where they are actually helping me out while crossing the border. So, and we can imagine the situation and circumstances. Even I never demanded for the byline because they were paying me a huge amount of dollar, which was sufficient enough for me at that time. Number one. Number two, you were just talking about the trauma, sir. Yes, that happened in Lahore, that after a first blast, there were some second blasts as well. But let me just clarify one thing. I was heading down and many of the organization earlier before this. I never found any direct pressure from the organization to be there. Most of the time, the journalists, they themselves are quite curious to be on the spot as well, and they are claiming and declaring organization responsible for being on a spot. It was a clear-cut direction from many of the organization to stay safe. But unfortunately, like we are not getting the trainings like BBC and animals over here were covering those conflicts when that war against terrorism has started. So every other province was victimized being a part of it as well, and they were being targeted. So we never knew how to cover it as well. Whatever we knew initially, well, the crime reporters were the main source, so we went over there and we were putting our life on stakes as well. Thirdly, you were just talking about the trauma centers. Unfortunately, initially we didn't know that what was trauma and what kind of impact we were getting while covering those conflict zones over here as well. And it is supposed to be a taboo as well. Like people are not willing and share. And most of the NGOs who are actually working over there, it's more like a minting money through some foreign donors in the name of journalist trauma centers. But practically, the journalists are not willing to share their trauma stuff. Like I myself was a patient of anxiety and depression because of excessive work, and I was on a pill. So that actually matters. The question regarding you is actually, again, we have seen some unrest situation in Swat as well. How the journalists are treating right now, particularly in the Swat, because we have seen a massive sit-in over there going on. And where do you see the safety and security of journalists still working over there in the Swat? Thank you. बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की और कुछ जो आपने अपने तजुर्बात शेयर किए। स्वात में तो ये है कि अभी दोबारा से हालात जो है ना बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और उसकी कुछ वजूहात है। तो जैसे ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया गया, तो उसी दौरान ही जो है वो अफ़गानिस्तान से बहुत सारे तालिबान और उनकी फैमिलीज़ जो है वो वज़ीरिस्तान भी आए, स्वात भी आए। हालांकि ये उनके साथ ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उन्होंने वायलेट किया, तो बस वो फिर उसी की वजह से वो हालात ख़राब हुए। लेकिन अब ये इसमें एक बहुत बड़ी जो है ना हम ये नई चीज़ देख रहे हैं कि जो लोग उठ रहे हैं, और ये सिर्फ स्वात में नहीं है बल्कि ये तमाम जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में लोग जो है ना, अब जब भी कोई अब आजकल में कोई छोटा सा वाक़या होता है तो लोग फ़ौरन निकल आते हैं। तो अभी हम खुद जो है ना, ये मैं डेटा इकट्ठा कर रहा था, ये तकरीबन 2-3 महीनों में कोई 32 मुजाहरे हुए हैं, 32 मुजाहरे, जो आप स्वात से लेकर वज़ीरिस्तान तक। इसका स्टार्ट जो है वो वज़ीरिस्तान से हुआ। वज़ीरिस्तान में एक बहुत बड़ा धरना हुआ, वो भी वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही थी। फिर वो उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थी। फिर वो शहबाज शरीफ ने उसके लिए एक कमेटी बनाई आप लोगों ने,
وہ میڈیا میں سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, پھر وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے بات کی لیکن پھر بھی بات نہیں بنی, اور اس طرح پھر یہ آغاز ہوتا رہا. پھر باجوڑ میں یہ ایک دھرنا جو ہے نا وہاں پہ شروع ہوا, اس میں بھی سارے پولیٹیکل پارٹیز تھی, اور وہ بھی جو ہے نا وہاں پہ یہ داعش کی کچھ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے جس میں جمعیت علماء اسلام کے لیڈر جو ہیں وہ مارے گئے. ادھر بھی جو ہے نا وہ پھر حکومت نے کچھ ان کے ساتھ یہ کیا, معاہدہ کیا. تو اب یہ سارے علاقوں میں جو ہے یہ دھرنے ہو رہے ہیں. اور کل جو سوات کے اندر ہوا, تو کل سوات کے میرے خیال میں جو ہے نا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سوات کی تاریخ میں اتنا بڑا جو ہے نا مظاہرہ نہیں ہوا جو کل ہوا, اور اس میں ساری سیاسی جماعتیں تھیں. اس میں منظر پشتین بھی گیا ہے, ایمل ولی خان بھی تھے, باقی جماعتیں بھی تھی. ایک مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وہاں پہ نہیں چھوڑا گیا, اور ایک جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کا وہاں پہ سٹی میئر تھا اس کو بھی جو ہے نا اسٹیج سے اتارا گیا ہے. تو یہ جو لوگ اٹھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. اگر یہ اب بھی ہماری جو ریاست ہے, یہ حکومتیں ہیں, اگر اس پیغام کو نہیں سمجھتی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اس کا جو اگلا اینڈ ہوگا وہ میں دیکھ رہا ہوں, تو پھر وہ پھر بڑا خطرناک ہوگا. تو پھر یہ اب یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہے نا اس پہ غور کیا جائے. تو ابھی تو کوئی پابندی نہیں ہے, صحافی سارے مطلب جا رہے ہیں, یہ جو مطلب یہ مظاہرے ہے ان کو بھی کور کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مطلب جو ریاستی ادارے ہیں ان کی طرف سے مطلب وہ میرے خیال میں لگ رہا ہے کہ جو مین اسٹریم میڈیا کے اب ایسے مظاہرے کے لیے جو ہے نا مطلب اسپیشلی میرے خیال میں تو جو ہے نا یہاں سے ٹیمیں جانی چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑے لوگ اٹھ رہے ہیں جیسے باقی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ نہیں جا رہے ہیں. تو اس کو اس طرح کا مطلب مین اسٹریم میڈیا پہ تو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. بالکل اس طرح کی کوریج نہیں ہے مین اسٹریم میڈیا میں جو آنی چاہیے, کیونکہ لاکھوں لوگ ہیں. تو لیکن آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ اب وہ اس پہ کسی کی زور نہیں چلتا ہے, تو وہ ساری جو ہے نا وہ ادھر سے پورے ہو رہی ہے. تو میڈیا پہ تو کوئی ایسا مطلب وہ نہیں ہے, پریشر نہیں ہے. لیکن یہ جو ابھی سوات کے اندر حال ہی میں اس میں یہ 2-3 دن پہلے وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا منگورا شہر میں, وہ ایک گھر میں اٹیک ہوا تھا. تو وہ پھر معلوم ہوا وہ بھی ایک صحافی ہے وہاں کا, فیاض ظفر جو ہمارا دوست بھی ہے, اسی نے وہ بات کی. یعنی وہ ملٹری نے جا کے ایک فیملی تھی ان کو ٹارگٹ کیا, 2 لوگ اس میں ہلاک ہوئے. تو اس کو رنگ یہ دیا گیا, وہ میرے خیال میں آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز مجھے بھی آیا تھا کہ جیسے یہ دہشت گرد ہے, لیکن وہ جو ہے نا وہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا. اور اس کو جو ہے نا ایک سامنے لایا ایک صحافی وہاں کا جو فیاض ظفر جس کی میں بات کر رہا ہوں, اس نے اس جو مارا گیا تھا اس کے بیٹے سے انٹرویو کیا. تو وہ کوئی لین دین کا ایشو تھا, اس میں بھی ملٹری انوالو تھی, ملٹری کا کوئی بندہ انوالو تھا. تو اس کے تناظر میں پھر وہ ہوا, تو اس طرح جو ہے نا وہ بڑی اب میرے خیال میں اس کی تحقیقات بھی کچھ ہو رہی ہے. تو بہت شکریہ. جی رفت صاحب, السلام علیکم. جی رفت صاحب, جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے, میرا اس حوالے سے کویشچن یہ تھا کہ کے پی کے صحافی ان کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنس میں تو بہت اچھی اسپیس مل جاتی ہے, بی بی سی میں بھی, ڈوائچے ویلے میں بھی, وائس آف امریکہ میں بھی, لیکن مین اسٹریم میڈیا, پاکستانی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ان کی پینیٹریشن اس طرح نہیں ہے کسی بھی نیوز اینکرنگ پروگرام میں. فار ایگزامپل جتنے بھی جرنلسٹ لاہور, اسلام آباد, کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ زیادہ پی آر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, ان کے جتنے بھی پروگرامز ہیں, ٹاک شوز ہیں, وہ پی آر ایکٹیویٹی بیسڈ ہیں. آپ لوگ یا آپ کے علاقے کے صحافی اتنا رچ ایکسپیرینس وار رپورٹنگ زونز میں, اس کے باوجود اس طرح پینیٹریٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ تو ہمارا گلہ ہے مطلب مین اسٹریم میڈیا سے یا آرگنائزیشن ہے. اصل میں اس طرح ایک تو یہ ہے کہ جو پشاور ہے نا, پشاور ایک تو بہت بڑا اسٹیشن نہیں ہے, یعنی وہاں سے کوئی جو ہے نا جو مین اسٹریم ٹی وی چینلز ہے وہ وہاں سے ظاہر ہے کہ وہاں ان کے بیوروز تو ہے, لیکن وہاں سے وہ چینل نہیں نکل رہے ہیں. جیسے اسلام آباد ہے, کراچی ہے, لاہور ہے, یہ 3 بڑے مرکز ہے. تو ایک یہ اور زیادہ تر جو صحافی ظاہر ہے کہ پشاور کے مطلب اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے وہ وہاں پہ ہیں. تو یہ ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ مطلب جو جیسے ایک کچھ صحافی تو ہے, جیسے سلیم صافی ہے, اب ایک اور ہمارا جو ڈان میں بھی ہے عادل شازیب, وہ بھی ہے, یہ ایک کا دو کا. لیکن یہ بھی جو ہے نا جیسے سلیم نے آغاز پشاور سے کیا, مردان سے کیا, پھر پشاور سے کیا, وہ یہاں پہ شفٹ ہوئے, پھر اسلام آباد آئے تو اس کو یہ چانس ملا. اور عادل جو ہے وہ تو لندن سے آیا تھا, بی بی سی میں تھا.
تو اس طرح مطلب حالانکہ یہ بی بی سی جو ہے نا اس کی بھی ایک ٹائم پہ یہ پالیسی تھی کہ یعنی کئی سال پہلے جب یہ اردو سروس بنا تھا میرے خیال میں یہ 80s سے پہلے 80s سم تھنگ میں یا اس سے بھی پہلے بنا تھا. تو اس وقت صرف اس میں کراچی کے صحافی تھے جو جس کے مطلب ریڈیو سروس میں جن کی آواز اچھی تھی یا اردو اچھی تھی. تو اس وقت صرف کراچی کے لوگوں کو لیا جاتا تھا, لیکن پھر وہاں پہ بھی تبدیلی آئی اور پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ اب یعنی جس وقت میں کام کرتا تھا اس وقت بی بی سی کے اندر تمام علاقوں کے جو ہے نا وہ صحافی تھے. کشمیر کی جو نعیم احمد میجور جو تھی وہ کشمیر سے اس کا تعلق تھا. اس طرح جو عمر افریدی ہمارے جو ہے نا وہ کراچی سے گئے وہ بھی تھے, اور بھی پشتون تھے جیسے ہم ادھر. تو مطلب وہ ایکسنٹ یا اس پہ زیادہ توجہ نہیں تھی اس وقت, وہ انفارمیشن کی بات ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ جو علاقہ وہ اس علاقے کے یہ مطلب وہ ڈائنامک کو سمجھنے والے وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ان کی یہ پالیسی تھی کہ وہ مین آفس میں بھی ہونا چاہیے کہ تاکہ جو ہے نا اگر کوئی اس علاقے سے رپورٹ آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ وہ کنسلٹ بھی کریں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہاں کی میڈیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں کے تو جو ان کی کورسپانڈنٹ ہیں وہ ان کو بھی آن نہیں کرتے ہیں. تو یہ ان کو جو ہے نا یہ زیادہ وہ ایجوکیشن نہیں ہے ان چیزوں کی. سر رفت صاحب, ایک منٹ, اچھا چائے بھی پینی ہے سر سر یہ چائے سے زیادہ ضروری ہو جائے گا. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اصل میں صورتحال تو بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے ذکر کیا تو یہ 2-3 دن پہلے جو وہاں پہ ایک عالم دین تھے جو ٹیچر جس کی آپ نے اپنی بات کی تو بہت بڑا عالم تھا. تو اس کو جو ہے نا وہ یہ کہا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کسی نے لی نہیں کہ یہ کس نے مارا ہے, لیکن وہ داعش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے. تو اگر داعش جو ہے نا جیسے وہ باجوڑ میں اس کی بڑی پریزنس ہے, حال ہی میں باجوڑ میں کئی واقعات ہوئے جو انہوں نے وہاں پہ کلیم کیے ہیں, اگر وہ یہاں بھی آتے ہیں تو یعنی بڑی تیزی سے جو ہے نا اس طرح کے یہ جو خاص کر ٹارگٹ کرنے کے واقعات جو ہو رہے ہیں میرے خیال میں اس طرح تو صورتحال نہیں بنے گی جیسے پہلے تھا, کیونکہ اس وقت بھی یہ سارے جتنی بھی مرج ڈسٹرکٹس ہیں کہیں بھی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جیسے پہ کسی ٹی ٹی پی کا یا قبضہ ہو ان کا, مطلب ایسے کوئی بھی علاقہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہیں اس سے بھی بڑی جو ہے نا وہ تشویش بڑھتی ہے, لوگوں میں خوف و ہراس بڑھتا ہے. تو اب یہ خیبر میں جو ہے نا ایک علاقہ تو ایسا ہے کہ وہاں پہ تو باقاعدہ ہو سکتا ہے آپریشن بھی شروع ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ گشتی وغیرہ بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے نا یہ بڑی اس کی ضرورت ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے نا اس معاملے کو دیکھیں, ورنہ یہ جو ابھی لوگ جس طرح اٹھ رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا جو ہے نا آنے والے دنوں میں بڑے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں. رفت صاحب, سر جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی کہ آئی ایس پی آر کر دیتا ہے آپ کو ایک پریس بریف کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ اسٹیٹ کا موقف کیا ہے, تو یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہوگا کسی بھی وار زون رپورٹر کے لیے کہ آن دی گراؤنڈ جب وہ جانتا ہے کہ یہ شخص دہشت گرد نہیں تھا یا اس کے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہی واز ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ہی واز کلڈ ان این آپریشن بائی دی فورسز, تو اٹ وڈ بی اے ڈبل ایج سورڈ فار آلویز. تو پھر موقف کیسے رکھا جائے اپنا جبکہ اسٹیٹ کا موقف دوسری جانب ہے, اور یقیناً ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کی جانب سے بھی تھریٹ ہوگا اگر آپ, کیونکہ دے آر ویری مچ دیئر اینڈ دے نو یو. اور مجھے معلوم ہے کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس کانفلکٹ زون کو کور کرنے کا,
تو ہمارے جو بڑے ادارے ہیں شاید وہ بھی ٹریننگ نہیں دیتے, اور پھر کسی قسم کا اکوپمنٹ نہیں ہوتا. اور شراز صاحب کا پریس کلب جو ہے وہ بھی ان لوگوں کو نہ تو کوئی انشورنس کور اس طرح سے دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کا اس کے علاوہ کور دیتا ہے. آپ ضرور بات کیجیے گا, ادارہ بالکل نہیں دیتا. تو اسٹیٹ بھی ہے اور پھر دوسری جانب دہشت گرد بھی ہیں. فیاض صاحب کل کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی تو نیو نارمل ہے, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس میں ایک تو جو جرنلزم کا اصول ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا رپورٹ کے اندر آبجیکٹیوٹی رکھنے کے لیے تو یہ تو ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے نا دوسرا موقف ضرور لینا ہے جیسا بھی ہو. ایک اگر مطلب یہ ظاہر ہے دو فریق ہے, اگر ایک فوج جو ہے نا اپنا پریس ریلیز دیتی ہے تو آپ نے دوسرے کا اگر آپ اس کا بھی موقف لینا ہوگا, ایسا تو نہیں ہے. جس طرح بھی ہے لیکن آپ نے اس کے اندر تو ڈالنا ہے, حالانکہ بہت سارے پریشر ہیں, مشکلات ہیں. ابھی یعنی یہ جو پوری جو یہ ملیٹنسی 2005-06 سے جب چل رہی تھی تو شروع میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو یہ طالبان کے بڑے رابطے ہوتے تھے نا, وہ تو باقاعدہ ہمیں پریس ریلیز وغیرہ بھیجتے تھے. تو شروع میں ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم ان کے کافی سارے جیسے ایک پورا ورژن دیتے تھے کہ جیسے پورا پیرا 2 پیرے ان کے وہ ہم ڈال دیتے تھے. پھر وہ ٹائم آتا گیا, وہ شرنک ہوتا گیا پریشرز کی وجہ سے, یہ مطلب کہ اب آپ یہ نہیں ڈالیں گے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے انہوں نے جو ہے نا یہ بین کر دیا, قلعدم ہو گیا یہ تنظیم. تو لیکن ہم نے آخر تک جب میں بی بی سی میں تھا, ہم ان کی اگر یہ ذمہ داری قبول کر لیتے تھے تو ہم اتنا تو ہم ضرور لکھتے تھے کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. اور کبھی سیریس کیسز میں یہ ان کا ورژن پورا بھی دیتے تھے. اور مجھے خود جو ہے نا اس کے لیے بڑے مجھے تکلیفات اور مشکلات کا سامنا رہا. ایک مرتبہ جو ہے نا مجھے یہ اپنی ملٹری اغوا کر کے لے گئی. وہ مسئلہ کیا تھا, یہی تھا کہ وہ باچا خان یونیورسٹی میں وہ جو واقعہ ہوا تھا اس دن رات کو میں لائیو چلا گیا. عادل شاہزیب ادھر سے اینکر تھا ریڈیو پہ, تو لائیو میں تو ہم جو ہے نا مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ سوال کرتا ہے آپ جواب دیتے ہیں تو آپ کو کبھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کچھ زیادہ بول جاتے. تو وہ میں نے پورا طالبان کا ورژن دے دیا پورا. تو جس وقت میں نے فون بند کیا ہے, میرا کیمرہ مین بلال گواہ ہے, اس کو میں نے کہا کہ بلال معاملہ خراب ہے, اب ایسا نہ ہو کہ ہم رستے میں مجھے یہ گرفتار کر لیں. میں نے اسی وقت اس کو بتا دیا, تو وہ گواہ ہے. لیکن پھر مجھے صبح گھر سے جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گئے, تقریباً 3-4 گھنٹے مجھے ٹارچر کرتے رہے کہ اور بات یہی تھی کہ آپ نے پورا کیوں ورژن دے دیا. میں نے کہا یار وہ لائیو تھا, بس وہ کبھی ہو بھی جاتا ہے اس طرح. تو یہ جو ہے نا مطلب بہت مشکلات ہوتی ہیں اس طرح. لیکن ہم نے ایک بات ہے کہ ہم نے ورژن تو ان کا, اگر آپ نے اسٹوری کو بیلنس کرنا ہے تو آپ نے تو ورژن ضرور دینا ہوگا اس کا. جی جی یہ آخری سوال کا پہلے جواب دوں گا. اصل میں اس طرح ہے کہ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک تو یہ لوکل میڈیا ہے اور ایک فارن میڈیا ہے جیسے بی بی سی. بی بی سی میں تو ہم ایک سٹوری کو کنفرم کرنے میں اگر 2 دن بھی لگ جاتے ہیں تو 2 دن لگا دیتے ہیں.
اس میں بریکنگ نیوز کا چکر نہیں تھا. ادھر تو بریکنگ نیوز ہے نا, اور بریکنگ نیوز ایک الگ موضوع ہے, وہ بھی صحافت کا بہت بڑا دشمن ہے. اور بی بی سی میں ہمیں پڑھاتے تھے کہ دیر از نو بریکنگ نیوز. اور ویسے بھی جو ہے نا نیوز تو ٹوٹل کمپلیٹ نیوز ہوتی ہے نا, تو بریکنگ تو کوئی نیوز نہیں ہوئی ہے, تو بس ایسے ایک اصطلاح نکالی گئی ہے الرٹ. تو یہ ہمیں تو ایسا بالکل پورے اجازت تھی کہ جب کنفرم نہ ہو تو آپ خبر ہی نہ دو, چاہے جتنی بھی ایجنسیز, جتنے اخبارات یا جو ہے نا وہ ٹی وی چینل دے چکا ہے, اگر آپ کو کنفرم نہیں ہو رہا ہے تو آپ نہ دیں. یہ ڈرون اٹیکس کی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کئی مرتبہ یعنی اچھا آپ لوگ بھی سب جانتے ہیں, استاد ہے جرنلزم کے, کہ ایک کنفرم خبر جو ہے نا اس کے لیے 2 سورسز, اگر 2 سورسز سے ایک خبر جو ہے نا آپ کو کنفرم ہو رہی ہے تو یہ انٹرنیشنلی کنفرم ہو گئی ہے. تو یہ بی بی سی کو جیسے کریٹ اے پی یا اے ایف پی کی خبر آ گئی ادھر نا کہ ڈرون اٹیک ہوا ہے فلانا, اور ادھر لوکل پہ ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے, تو ہم وہ بھی نہیں چھاپتے تھے. یعنی ہم سے پوچھتے تھے کہ یار یہ تو آلریڈی 2 ایجنسیز دے چکے ہیں, تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار آپ دینا, لیکن میں آپ کو کنفرم نہیں کر کے دے سکتا ہوں, نہیں ہو رہی کنفرم. تو یہ مطلب اس میں جو ہے نا ٹائم لینا چاہیے. اور ڈرون کی جو شارٹس وغیرہ ہے یہ تو اب اس طرح ہے کہ یہ تو عام, اگر کوئی آپ فیچر وغیرہ کر رہے ہیں اس میں, اب یہ تو ساری میڈیا میرے خیال میں وہ تک استعمال کر رہی ہے, لیکن یہ اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ آپ نہیں استعمال کر سکتے ہیں. جیسے وہ کینٹ ایریاز میں تو ڈرون بین ہے, وہ تو ادھر کیمرے بھی ان کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو باقی آپ نے جواب دیتے ہیں, یہ جو آپ نے وہ ٹریننگز کی بات کی, تو یہ ہاسٹائل ہیفٹ اس کو کہتے ہیں, ہاسٹائل انوائرمنٹ اینڈ فرسٹ ایڈ ٹریننگ. اس میں پہلے فرسٹ ایڈ کی ایک 2 دن کی ٹریننگ ہے, پھر یہ 3 دن کی جو ہے وہ پوری ٹریننگ ہے, لیکن وہ ایک لمبا چکر ہے. میں خود بھی ٹرینر ہوں, میں دے چکا ہوں. وہ 1 دن میں نہیں ہوتا, یہ 3 دن میں 3-4 دن میں ہوتا ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کانفلکٹ کو آپ کیسے کور کریں گے, جب آپ جائیں گے تو آپ کو کیا احتیاط جو ہے نا وہ لینی پڑتی ہے. یہ تو پہلا اس کا وہ ہے. پھر اگر وہ کہیں پہ دھماکہ ہوتا ہے, بلاسٹ ہوتا ہے, وہ فرسٹ ایڈ میں بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے نا, تو اس کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے, خود کو یعنی بچانے کے لیے آپ نے کیسے جانا ہے. پھر اگر کوئی چیک پوسٹ وغیرہ آتی ہے, وہ ملیٹنٹس کی چیک پوسٹ بھی ہے, فوجیوں کی چیک پوسٹیں بھی ہے, اس پہ آپ نے کیسے جانا ہے, کون سی تدابیر لینی ہے. کیونکہ اگر آپ کو وہاں پہ روک لیا گیا, آپ کو گرفتار کر لیا گیا, تو آپ کی سٹوری وغیرہ تو گئی نا. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہے, لیکن وہ بڑی ٹیکنیکل ٹریننگ ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور مجھے اب میں سر سے یہ ایک سوال کروں گا کہ سر یہ جو ہے نا یہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں, یہ تو ضروری ہے سر, یہ اس کا تو ہے نا, یہ